रोशनियों से जगमगाते हॉल में स्टेज पर सुर्ख जोड़े में सजी सवरी वो लड़की आंखों में नहीं आने वाली जिंदगी के ख्वाब सजाए बैठी थी। उसकी भूरी आंखों की चमक से उसकी खुशी झलक रही थी, क्योंकि आज वो शख्स उसका महरम बनने जा रहा था, जिसे वो बचपन से चाहती आई थी। निकाह ख्वां कलमात की तैयारी कर रहा था। माँ ने नरमी से उसका हाथ दबाया तो वो चौंकी। धीरे से माँ की तरफ देखा, जो उसकी पेशानी को चूमकर जेरे लब दुआएं दे रही थी। मेहमानों की हल्की सरगोशियां माहौल में तहलील हो रही थीं, मगर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाक से खुला, हर तरफ खामोशी छा गई। नजरें उस सिमत उठी जहां से वो लड़का अंदर आया। सफेद कुर्ता पजामा पहने वो दुल्हा के रूप में था, मगर चेहरे पर सर्द सख्ती, कदमों में जल्दी और आंखों में अजीब सा तूफान लिए वो सीधा लड़की के सामने आकर रुका और बगैर किसी तमहीद के बुलंद आवाज में जहर घोला। ये निकाह नहीं हो सकता। लड़की ने चौंक कर सर उठाया। हर तरफ से नजरें उस पर गर गई। लड़के का लहजा पत्थर जैसा था। उसने मोबाइल निकाला और सबके सामने करते हुए धारा, मैं ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा जो घर की तन्हाई में लड़कों को अपने बेडरूम तक ले जाए। लड़की ने घबरा कर नफी में सर हिलाया। लड़ते लबों से वजाहत देनी चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये इल्जाम गलत है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। लड़की की माँ ने तड़प कर उसकी कलाई पकड़ी और उसका चेहरा अपने करीब किया। आंखों में शदीद गुस्सा था और उसी लम्हे लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। आंखों से बहते आंसू सब कुछ धुंधला रहे थे। जमाल साहब की आवाज बुलंद हुई, इस लड़की का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दो। लड़की ने रोते हुए हाथ जोड़े, आंखों में बेयकीनी थी। माँ, बड़े बाबा, मेरी बात सुने, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन ले, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई जवाब न आया। माँ ने रुख फेर लिया। जमाल साहब ने नजरें चुरा ली। मेहमानों की नजरें नैना के वजूद में सुराख कर रही थी। मुलाजिम आगे बढ़े और उसे बाजुओं से पकड़कर धकेलते हुए उसे घर से निकाल दिया। एक लड़की जो आज दुल्हन बनने जा रही थी, आज सबके सामने मुजरिम बनकर निकाली जा रही थी। निकाह रुक चुका था। कलमात अधूरे रह गए थे। महफिल में मौजूद हर चेहरा तमाशाई बन चुका था। दरवाजा बंद हुआ और नैना के लिए हर रास्ता खत्म हो गया। शाम की नीलाहट आसमान से उतरकर सहन की ईंटों पर फैल चुकी थी। हल्की हवा नरमी से आंगन के गुलाबों को छू रही थी और सुनहरे दरख्तों की छांव में नैना अपने हाथ में किताब लिए बैठी थी, मगर नजरें लफ्जों से कहीं दूर थी। देहान बार बार सहन के उस दरवाजे की तरफ जा रहा था, जिसके पार एक आहट बरसों से उसके दिल की धड़कन से बंधी हुई थी। नन्हे दिनों की वो मंगनी कब की गुजर चुकी थी, जब बड़े बाबा के कहने पर नैना और अरमान का रिश्ता तय हुआ था। नैना के वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके ताया ने नैना की माँ को बहन बनाकर उसी घर में रहने दिया। लेकिन नैना उन्हें हमेशा से बड़े बाबा कहकर पुकारती थी। अचानक दरवाजे से कदमों की चाप आई। अरमान सफेद शलवार कमीज में अंदर आया। चेहरे पर वही पुरानी संजीदगी, मगर आंखों में छुपी हुई बात जो नैना हर बार समझने की कोशिश करती थी। उसने नैना को एक नज़र देखा और बगैर कुछ कहे सहन में पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर आ बैठा। नैना की नजरें झुक गईं। दिल की धड़कनों में बेतरतीबी दर आई, जैसे किसी ने बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। क्या पढ़ रही हो? अरमान की आवाज में हमेशा की तरह ठहराव था। नैना ने बिना देखे किताब बंद कर दी। बस यूं ही, दिल नहीं लग रहा, वो धीरे से बोली। अरमान ने किताब हाथ से लेकर देखा। तुम्हारा तो हमेशा से ही दिल नहीं लगता पढ़ाई में, तुम बदली नहीं हो। नैना ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। और तुम भी नहीं बदले, हमेशा से एक जैसे जिद्दी। अरमान ने हंसते हुए आंखें छोटी की। अच्छा, अब तुम भी बातें सुनाने लगी हो। नैना ने रुख फेर लिया, मगर चेहरे पर वो दबकी हुई मुस्कुराहट आ चुकी थी, जो सिर्फ अरमान के सामने आती थी। फिर लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए, जैसे हवा भी रुक गई हो। उनके दरमियान कोई लफ्ज नहीं बोला जा रहा था, मगर दिलों में बहुत कुछ कहा जा रहा था। जमाल साहब अंदर से निकले तो दोनों ने खुद को संभाला। अरमान बेटा, कल का प्रोग्राम याद है? बिजनेस लाइन से वाबस्ता कुछ लोगों को मैंने डिनर पर इनवाइट किया है। इसी बहाने तुम्हारा भी तारुफ करवा दूंगा उनसे। अरमान ने सर झुकाकर इस बात में सर हिला दिया। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में आज एक अजीब सी खामोशी थी।
موسم خراب ہونے کی وجہ سے آج یونیورسٹی میں رش کم تھا۔ نینا کینٹین میں پریشان سے کھڑی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک مضبوط کثرتی بدن کا مالک لڑکا چہرے پر ہلکی داڑھی اور گہری سے آنکھوں میں خاموشی لیے چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سالار تھا جو یونیورسٹی میں کسی سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ نینا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو سینے سے لپیٹے ہوئے چھت کے نیچے کھڑی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی مگر وہ بھاگ کر گیٹ تک نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سڑک کیچڑ سے بھری تھی اور ہاتھ میں پکڑی فائلز بھیگ سکتی تھی۔ تب وہی لڑکا اس کے پاس آ کر رکا۔ چھتری نہیں ہے تمہارے پاس؟ آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ نینا نے چونک کر دیکھا، سالار ہاتھ میں اپنی چھتری تھامے کھڑا تھا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ لفظ ایسے تھے جیسے کسی نے خاموشی کو ہاتھ تھما دیا ہو۔ نینا نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ بارش میں مرکزی گیٹ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، صرف بارش کی آواز تھی اور قدموں کی جاپ۔ پھر اگلے دن کینٹین کے اسی گوشے میں نینا نے سالار کے سامنے چائے لا کر رکھ دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کل کی مدد کے لیے شکریہ کے طور پر قبول کیجیے۔ سالار نے چائے کی طرف دیکھا، پھر نینا کی طرف، اور صرف اتنا کہا، لوگ یہ احسان سمجھ لیتے ہیں، تم نے مدد سمجھا اس لیے قبول ہے۔ وہ لمحہ ایک در کھول گیا اور پھر دونوں اکثر ایک ساتھ دیکھے جانے لگے اور ان کے درمیان ایک بے نام سا دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ نینا نے کبھی سالار سے ذاتی سوال نہیں کیے اور سالار نے کبھی خود کو نینا پر مسلط نہیں کیا۔ وہ ایک عجیب ربط تھا، جیسے دریا کے کنارے دو پتھر جنہیں پانی چھوتا بھی تھا مگر جدا بھی نہیں کرتا تھا۔ ان کی دوستی کو کافی مہینے گزر چکے تھے۔ نینا اب اکثر یونیورسٹی کے کسی گوشے میں بیٹھ کر سالار کو ارمان کے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، جسے سالار چپ چاپ چہرے پر مسکراہٹ لیے دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ لیکن سالار نے ایک دو بار نینا کے پوچھنے پر بھی کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لہٰذا پھر نینا نے بھی کبھی ضد نہیں کی تھی۔ یہ دوستی کسی وعدے پر نہیں بنی تھی اور یہی وہ رشتہ تھا جس پر وقت کی ایک تیز آندھی بعد میں اپنی سازش لے کر گرے گی، مگر فی الحال یہ رشتہ نرمی سے دھیرے دھیرے سانس لینے لگا تھا۔ گھر میں آج کچھ زیادہ خاموشی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں روشنی مدھم تھی اور ہر کمرہ خالی پڑا تھا۔ نینا پچھلے 2 دنوں سے بخار میں مبتلا تھی اور آج اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی، اس لیے وہ صوفے پر نیم دراز ہو کر چینل بدلتی جا رہی تھی۔ فرحت بیگم بھی بازار گئی تھی اور بارش کے شروع ہو جانے کے سبب واپسی میں انہیں دیر ہو گئی تھی۔ مرد حضرات اپنے اپنے دفاتر یا کاموں میں مصروف تھے اور سارا وسیع گھر اس وقت نینا کی خاموش موجودگی سے آباد تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو نینا نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ملازم موجود نہیں تھا، اس لیے وہ خود چل کر گیٹ تک گئی۔ باہر بارش کی رمجم جاری تھی اور سامنے دروازے پر سالار کھڑا تھا، بارش سے بھیگا ہوا، بال ماتھے سے چپکے ہوئے اور شرٹ کے کندھے پانی سے بھاری ہو چکے تھے۔ نینا نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سالار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم 2 دن سے یونی نہیں آئی تھی تو سوچا تمہاری خیریت معلوم کر لوں اور اسی بہانے سے اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ دے جاؤں تاکہ کل کے لیکچر میں تمہیں مشکل نہ ہو۔ نینا نے دروازہ پیچھے کی طرف کھولا، اندر آؤ، بارش بہت تیز ہے، تم تو پوری طرح بھیگ گئے ہو۔ سالار تھوڑا ہچکچایا مگر نینا کے اصرار پر اندر آیا۔ نینا اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی اور خود جلدی سے تولیہ اور پانی لینے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو دیکھا کہ سالار ہال میں کھڑا کھانسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ایسے ہی بھیگے رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، چلو اوپر آؤ، میرے کمرے میں اٹیچڈ واش روم ہے، وہاں جا کر منہ دھو لو، تولیہ بھی لے لو اور بال خشک کر لو۔ سالار نے فوری انکار کیا۔ نینا نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگتا، تم جانتی ہو۔ بس زیادہ مت بنو، میں یہ انسانیت اور دوستی کے ناطے کہہ رہی ہوں، کچھ اور نہیں۔ نینا کی ضد کے سامنے وہ ہار گیا اور چپ چاپ اس کے ساتھ زینے چڑھتا اس کے کمرے تک گیا۔ نینا نے تولیہ بیڈ پر رکھ دیا اور واش روم کا دروازہ کھول کر کہا، جاؤ اور جلدی سے کپڑے سکھاؤ، میں تب تک تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ سالار خاموشی سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ نینا نیچے کچن میں گئی، چائے تیار کی اور ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے پلٹ نہیں لگی تھی کہ دروازے کی بیل دوبارہ بجی۔ وہ چونکی مگر جلدی سے گیٹ تک پہنچی۔
باہر عشا کھڑی تھی، نینا کی کزن، جو ہمیشہ سے نینا کی خوبصورتی اور ارمان کی نظروں میں نینا کا مقام دیکھ کر اس سے جلتی آئی تھی۔ ہاتھ میں فائل تھامے اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے عشا بولی، امی نے بھیجا ہے، فائل دینی تھی آنٹی کو۔ نینا نے دروازہ کھولا۔ ماما تو بازار گئی ہیں، بارش شروع ہو گئی ہے نا، اس لیے شاید انہیں دیر ہو گئی، تم اندر آ جاؤ۔ عشا اندر داخل ہوئی اور لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ نینا واپس چائے لے کر اوپر جانے لگی تو عشا نے پوچھا، کوئی مہمان آیا ہے گھر میں؟ نینا نے کہا، ہاں وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے، نوٹس دینے آیا تھا، لیکن بارش میں بھیگ گیا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے کپڑے اور بال سکھا لے ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ تم بیٹھو، میں بس اسے چائے دے کر ابھی آئی۔ عشا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر نینا کے پلٹنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ سالار واش روم سے باہر نکلا تو ہاتھ میں تولیہ تھا، وہ بالوں سے پانی جھاڑ رہا تھا۔ ابھی وہ بیڈ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ نینا دروازے سے اندر آئی، چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا اسے ہلکا سا چکر آیا، ہاتھ میں تھامی ہوئی ٹرے لرز گئی اور کپ زمین پر گر گیا۔ تیز گرم چائے اس کے پیروں پر چھلک گئی، نینا کے لبوں سے ہلکی سی کراہ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی کہ سالار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا، جیسے کوئی کانچ کی چیز گرنے سے پہلے سنبھال لے۔ نینا کی پیشانی اس کے کندھے سے لگی اور دونوں کی سانسیں ایک لمحے کے لیے تیز ہوئیں۔ نینا کا زخمی اور نازک سا وجود سالار کی باہوں میں تھا۔ اسی پل سیڑھیوں کے موڑ پر کھڑی عشا کی نظریں اس منظر پر جم گئی۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک ایک لمحے کی تصویر قید کرنے لگی۔ پھر سالار نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو ایک لمحے میں سنبھالا اور نینا کو آہستگی سے سیدھا کیا، اس کا ہاتھ تھاما اور سہارا دے کر بیڈ تک لایا۔ تب بھی عشا کی انگلی کیمرے کے بٹن پر تھی۔ نینا کا پاؤں جل چکا تھا، وہ کراہ رہی تھی۔ سالار فوراً واش روم کی طرف پلٹا، ٹوتھ پیسٹ اور ٹیشو لیا اور واپس آیا۔ نینا نے کمزور سی آواز میں روکا، رہنے دو، تکلیف نہیں ہے اتنی۔ سالار نے ٹھنڈی آواز میں ٹوکا، نینا خاموش رہو، تکلیف نظر آ رہی ہے، ضد مت کرو۔ اور وہ جھک کر نرمی سے ٹوتھ پیسٹ اس کے پاؤں پر لگا رہا تھا، جیسے وہ کوئی حساس مجسمہ ہو اور وہ اس سے سوار رہا ہو۔ عشا کی آنکھوں میں چمک بڑھتی گئی، ہر زاویہ، ہر لمس، ہر جھکاؤ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوتا چلا گیا۔ پھر عشا خاموشی سے پلٹ گئی، قدم ہلکے مگر چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے، جیسے وہ آج کا منظر جیت چکی ہو۔ وہ جانتی تھی یہ تصاویر ارمان کی نظروں میں نینا کو گرانے کے لیے کافی ہوں گی۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردے سے چھن کر قالین پر ہلکی سی چمک ڈال رہی تھی۔ لاؤنج کی خاموشی کسی فیصلے کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ نینا صوفے پر بیٹھی اپنے پچھلے سیمسٹر کی کچھ اسائنمنٹس ترتیب دے رہی تھی اور اس کے برابر میں فرحت بیگم خاموش چائے کے سپ لے رہی تھی۔ جمال صاحب اپنی مخصوص گہری آنکھوں سے اخبار کی سرخیوں سے زیادہ گھر کی خاموش فضا کو پرکھ رہے تھے۔ نینا، اب تو تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے بیٹا، جمال صاحب نے اینک اتارتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور ارمان بھی اپنا بزنس سنبھال چکا ہے، مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نکاح کی تاریخ طے کر دیں۔ نینا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا، وہ برسوں سے یہی تو سننا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور گالوں پر ہلکی سی شرم کی لالی ابھری اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ فرحت بیگم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما، تمہارے ابو ہوتے تو وہی یہ فیصلہ کرتے، اب ہمیں ہی ان کا فرض ادا کرنا ہے۔ نینا نے ہلکا سا سر ہلایا، دل خوشی سے بھر گیا تھا، مگر اسی خوشی کی افق کے اس پار کہیں سالار خاموش بیٹھا اپنی تنہائی کے ساتھ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے نینا کا چہرہ اس کے خیالوں میں اتر چکا تھا۔ وہ لمحہ جب وہ اس کی باہوں میں آئی تھی، وہ کپکپاتی آواز، وہ درد میں ڈوبا لمس اور اس کی وہ آنکھیں، گہری بھوری کچھ کتھئی سی، وہ سب کچھ اب سالار کی راتوں کی نیند اور دن کے سکون کو چرا چکا تھا۔ سالار یہ جانتا تھا کہ نینا صرف ارمان سے محبت کرتی ہے اور سالار اس کے لیے محض ایک دوست تھا، اس لیے سالار نے اپنے دل و دماغ میں ابھرتے خیالوں کو جھٹک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا اس سے دور ہو جائے، وہ پھر سے تنہا رہ جانے سے ڈرتا تھا۔ یونیورسٹی میں ان کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ آج موسم خوشگوار تھا اور کیمپس کی روشنی سنہری سی لگ رہی تھی۔ نینا اور سالار ہمیشہ کی طرح ساتھ بیٹھے تھے۔ نینا مسلسل بول رہی تھی اور سالار خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ویسے سنو، اگلے ہفتے میرا نکاح ہے۔
نینا نے ایک دم وہ بات کہہ دی جس کی گونج سلار کی کانوں میں ایک لمحے کو سناٹا بکھیر گئی۔ وہ چونکا اور اس کے چہرے پر موجود ہنسی لمحے بھر کو ساکت ہوئی، اور پھر اس نے زبردستی مسکرا کر نینا کی طرف دیکھا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نینا ہنس دی، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی جس سے سلار کی روح جل رہی تھی۔ بس سب جلدی میں ہوا، ویسے بھی امی اور بڑے بابا دونوں چاہتے تھے کہ گریجویشن سے پہلے نکاح ہو جائے۔ نینا کی ہنسی گونجتی رہی اور سلار کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ وہ سنتا رہا، خاموشی سے ہلکے سے سر ہلاتا اور دل میں ایک چیخ دباتا گیا۔ نینا بات کرتی رہی، ارمان کی، شادی کے جوڑوں کی، اور سلار بس اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار بہت غور سے سلار نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کسی اور کے نام پر تھی۔ اس کے نرم اور گلابی ہونٹ جو ہر بات پر مسکرا رہے تھے، اور اس کی گردن جس پر بالوں کی پونی ہلکی ہلکی جھول رہی تھی، اور اس کی سفید صاف گردن سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ سلار کی نظریں ٹھہر گئی، اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت نینا کو اپنی باہوں میں بھر لے۔ وہ ہوس نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا آدمی تھا جس کی راتیں تنہائی کے شور میں جلتی تھی، جس کا دل ایک لمحے کے لیے اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ نینا نے جیسے ہی ہنس کر نظریں گھمائی، سلار نے تیزی سے نظریں پھیر لی اور اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنی ہلکی بھوری داڑھی پر پھیرا اور بے بسی کے ساتھ آنکھوں میں ابلتے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر ضبط کہاں باقی رہا تھا۔ نینا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سلار، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے سوال پر سلار خاموش رہا، مگر نینا نے بے اختیار اس کا بازو تھاما۔ سلار، تمہارا چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ پھر وہ جھکی، اپنا نرم ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ او میرے خدا، تم نے بتایا بھی نہیں۔ چلو میں تمہیں میڈیکل سینٹر لے کر جاتی ہوں۔ نینا کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا، مگر اس لمس سے سلار کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جس نے اس کے اندر کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ وہ اچانک اٹھا، نظر چرائی اور بمشکل لبوں کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، نہیں نینا، کچھ نہیں ہے، میں بس گھر جانا چاہتا ہوں، راستے میں دوا لے لوں گا۔ نینا نے کچھ اور کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی سلار تیزی سے پیچھے ہٹا اور وہاں سے نکل گیا۔ نینا حیرت اور پریشانی سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ آخری ہفتہ بھی گزر گیا تھا، آج نینا کا نکاح تھا۔ ہر طرف خوشبوئیں، روشنی، کہکے اور مبارکبادوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، مگر نینا، وہ جو آج دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں پر ارمان کے نام کی مہندی سجائے، آج بھی دل کے کسی کونے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے سلار یونی نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ عجیب سی خلش تھی دل میں، جیسے کچھ چھوٹ رہا ہو، جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ مگر پھر گزرتے دنوں کے ساتھ نکاح کی رونقیں بڑھتی گئیں، اور اب وہ دلہن کے لباس میں سرخ آنچل اوڑھے اسٹیج پر بیٹھی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں شرم کی جھلک، مگر دل میں کہیں نہ کہیں سلار کی خاموشی کھٹک رہی تھی۔ دوسری طرف ارمان بے حد خوش تھا۔ وہ جسے بچپن سے چاہتا آیا تھا، آج وہ اس کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا جب دروازہ کھلا اور عشا اندر داخل ہوئی۔ ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ارمان کو سلام کیا اور عام ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دی۔ ارمان ہنستے ہوئے جواب دیتا رہا۔ عشا اس کے قریب آ کر بولی، ارمان، میں تمہارے لیے ایک خاص تحفہ لائی ہوں، نکاح کا تحفہ۔ ارمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ عشا کے لہجے میں زہر ابھر آیا۔ تم اس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہو جس کے کسی اور سے تعلقات ہیں؟ ارمان کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ وہ غصے سے دھارا، کیا بکواس کر رہی ہو عشا؟ نینا کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے عشا کی آواز ابھری، میرے پاس ثبوت ہے، اور اس نے اپنے موبائل کی سکرین ارمان کے سامنے کر دی۔ ایک لمحہ تھا، ارمان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سکرین پر تصویر تھی، نینا سلار کی باہوں میں، اس کا جسم سلار کے سینے سے لگا ہوا۔ ارمان نے جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور ہر تصویر کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ وہی لمحہ، وہی زاویہ، نینا اور سلار، کبھی نینا اس کے بازوں میں، کبھی سلار اس کے پاؤں پر جھکا ہوا۔ ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہال میں قاری صاحب نینا سے نکاح کے لیے سوال دہرا رہے تھے۔
नैना नजर झुकाए खामोश बैठी थी कि पीछे से अरमान की धार गूंजी, ये निकाह नहीं हो सकता। एक लम्हे को हॉल में सन्नाटा छा गया, सब नजरें अरमान पर जम गई। नैना ने घबरा कर सर उठाया। अरमान उसकी तरफ बढ़ा, निगाहों में तूफान लिए, हाथ में मोबाइल पकड़ा था। मैं एक बदकिरदार लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता। नैना सकते में आ गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो तेजी से उठकर अरमान के करीब आई। अरमान, ये तुम क्या कह रहे हो? अरमान ने मोबाइल उसके सामने किया। ये देखो, अपनी आंखों से देखो, मैंने खुद ये सबूत देखे हैं। तुम और ये लड़का तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहे थे? नैना ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी सांसें बंद होने लगी। उसने सर उठाया। अरमान, ये सब तुम गलत समझ रहे हो। सलार सिर्फ मेरा दोस्त है। वो उस दिन नैना की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि अरमान था। अच्छा, ऐसा छुपा हुआ दोस्त जिसके बारे में तुमने कभी जिक्र तक नहीं किया, जो तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच गया। क्या पता यूनिवर्सिटी के बहाने और कितने लड़के दोस्त बनाए हुए हैं जो हमारी गैर मौजूदगी में घर के चक्कर लगाते हों। अरमान ने गुस्से से नैना का बाजू दबोचा। नैना का चेहरा जर्द हो गया। अरमान, तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो? उसी लम्हे नैना का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ अरमान के चेहरे पर पड़ा। पूरा हाल साकित हो गया। वो तस्वीरें अब सबके मोबाइल पर गर्दिश कर रही थीं। एन उसी लम्हे पीछे से फरहत बेगम आई, नैना का चेहरा घुमाया और एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। नैना लड़खड़ा कर गिर गई। बस एक जवाब दो नैना, हाँ या ना। ये तस्वीरें तुम्हारी हैं या नहीं? नैना ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मी, मेरी बात सुने, वो सलार सिर्फ मेरे नोट्स। हाँ या ना नैना, सिर्फ हाँ या ना। फरहत बेगम गुर्राई। नैना ने रोते हुए सर हिलाया। हाँ, मगर ये, और इतना कहना था कि जमाल साहब की आवाज़ गूंजी। इस बदकिरदार लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसे घसीट कर बाहर निकालो, और अगर कोई इस घर से उसके साथ ताल्लुक रखना चाहता है तो वो भी इसी वक्त हमारे घर से जा सकता है। नैना की माँ पत्थर बनकर वहीं खड़ी रही। मुलाजमीन नैना को बाजुओं से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गए। नैना दरवाजे पर चिल्लाती रही, अम्मी, बड़े बाबा, मेरी बात सुने, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मगर उसकी आवाज़ खामोश दरवाजे से टकरा कर लौट गई, और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी ईशा के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने जंग जीत ली हो। आज नैना का निकाह था, और सलार आज सारा दिन खामोश सड़कों पे बेमकसद भटकता रहा। सिर्फ दिल की हदायत पे वो बाइक चलाए जा रहा था। तेज हवा चेहरा काट रही थी, मगर दिल के अंदर जो खालीपन था वो किसी सर्द हवा से कहीं ज्यादा बेरहम था। आज नैना किसी और की हो रही थी, यही सोच उसके वजूद को अंदर से काट रही थी। बार बार उसकी नजरें सामने की सड़क से हटकर माजी की तरफ भटक जाती। नैना का हंसता चेहरा, वो मासूम आंखें, वो लम्हा जब वो उसकी बाहों में डोल गई थी, उसके दिल की धड़कनें तब भी बेकाबू हो गई थी। और आज आज दिल जैसे वाकई फट रहा था। न जाने कब और क्यों सलार ने बाइक नैना के घर की तरफ मोड़ ली थी। वो जानता भी ना था कि ऐसा क्यों कर रहा है, मगर शायद एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार वो नैना को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। जैसे ही वो गली के कोने पे पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। सामने दरवाजे के साथ एक लड़की जमीन पर बैठी थी, सुर्ख लिबास में मलबूस, मगर इस वक्त उस लिबास की चमक मांद पड़ चुकी थी। लंबे बाल बिखरे हुए थे, हाथों की मेहंदी खुश्क हो चुकी थी, चेहरे की रंगत सर्द, और आंखें आंखें इतनी सुर्ख के जैसे सदियों का रोग पाल चुकी हों। वो नैना थी। गली के दोनों तरफ खामोशी का राज था। बस एक मध्यम सी रोशनी नैना के बिखरे वजूद पे पड़ रही थी। सलार ने बाइक एक झटके से रोकी, और कदम जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ भागे। नैना, वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा, उसके चेहरे से बाल हटाए, आंखों में झांका। नैना, क्या हुआ है? तुम्हारा तो आज निकाह था, ये सब क्या है? नैना ने आंखें उठाईं और बस सलार को देखा, और कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसकी जुबान बोलना भूल गई हो। सलार ने उसकी हालत देखकर मजीद सवाल करना मुनासिब नहीं समझा, और खामोशी से नैना को सहारा देकर खड़ा किया। नैना का बदन बेजान सा हो चुका था। नैना की सांसें सलार के सीने से टकराईं। सलार के जिस्म में एक सर्द सी कपकपी दौड़ गई। वो उसके वजूद का बोझ अपने कंधों पे महसूस कर रहा था, मगर दिल अजीब बेचैनी से लबरेज था। सलार ने उसे आहिस्ता से बाइक पर बिठाया, खुद अगली सीट पर बैठा और नैना के हाथ अपने पेट पर रख दिए। फिर अपनी उंगलियों से उसे मजबूती से थाम दिया, जैसे उसे डर हो कि नैना कहीं गिर न जाए। नैना अब भी खामोश थी।
اس کا چہرہ سالار کی پیٹھ سے لگا تھا اور اس کے سانسوں کی نمی سالار کی گردن کو بھگاتی جا رہی تھی۔ سالار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ نینا کی انگلیوں کی گرفت بے جان تھی مگر اس کے وجود کی حدت سالار کی روح کو جکڑ رہی تھی۔ سالار نے دانت بھینچے مگر اس نے اپنی گرفت مضبوط رکھی کیونکہ نینا آج کمزور تھی اور وہ صرف اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور گلی سے نکل کر شہر کی خاموش سڑکوں پر آ گیا۔ رات کے گہرے سناٹے میں سڑک خالی تھی، صرف سالار کی بائک اس کی ویرانی کو چیرتی جا رہی تھی۔ نینا بائک پر بے آواز بیٹھی تھی جیسے ہر شے ساکت ہو چکی ہو۔ سالار کی گرفت اب بھی اس کے ہاتھوں پر تھی، اس نے ایک پل کو بھی اسے خود سے دور نہ کیا تھا۔ اچانک نینا نے سرگوشی میں کہا، سالار بائک روکو۔ سالار چونک گیا۔ نینا کیا ہوا؟ روکو بس۔ آواز تھکی ہوئی تھی مگر ضد سے بھری ہوئی۔ سالار نے ایک جھٹکے میں بائک روکی۔ سامنے ایک پرانا سا پل تھا جو شہر کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ نینا بائک سے اتری، اس کے قدم ہولے تھے مگر ارادہ جیسے فولادی تھا۔ سالار نے بھی گھبرا کر قدم بڑھایا۔ نینا کہاں جا رہی ہو؟ نینا رکی۔ ایک پل کو اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اگلے ہی لمحے نینا نے پل کے کنارے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نینا! سالار کا دم حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بائک وہیں پھینکی اور پورے زور سے بھاگا۔ پل کے آخری کنارے پہ بس ایک لمحے کا فاصلہ تھا۔ نینا جھکنے ہی والی تھی کہ سالار نے پیچھے سے اس کا بازو تھام لیا اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ نینا کا وجود اس کے سینے سے آ لگا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سالار کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو نینا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نینا دھارے مار کر رو دی اور پل کے بیچوں بیچ وہیں بیٹھ گئی۔ سب ختم ہو گیا سالار، انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ میری ماما، بڑے بابا، میرے خاندان نے کسی نے میری بات سنی تک نہیں۔ سالار اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نینا کے لفظ اس کے سینے میں گھونسوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ پل، وہ لمحے، وہ چائے گرنے والا لمحہ، وہ ہچکچاہٹ، وہ لمحاتی قربت، وہ سب کچھ نینا کی بربادی بن چکا تھا۔ نینا کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوئی اور پھر اس کا وجود ایک بار پھر ڈولنے لگا۔ نینا! سالار نے اسے فوراً باہوں میں بھر لیا۔ نینا نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا جسم سالار کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ سالار نے اسے بائک پر آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا اور اپنے بازو اس کے گرد مضبوطی سے لپیٹ دیے۔ اس کی گرفت میں حفاظت کا حصار تھا۔ نینا کا سراپا اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ نینا کی سانسیں اس کی قمیض میں اتر رہی تھی۔ سالار کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ وقت نہیں، یہ وقت تھا اسے تحفظ دینے کا، اسے زندگی کی طرف لوٹانے کا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دوسرے ہاتھ سے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ سالار نینا کو اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش کی آواز اب بھی دور کہیں کھڑکی کے پار سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ نینا پلکیں جھکائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر وہ خاموشی بھی چیخ رہی تھی۔ آنکھیں رو رو کر لال اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نیم بے ہوشی کی حالت سے نکلی تھی مگر ابھی تک سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ سالار کچھ لمحے چپ چاپ کھڑا رہا اور پھر ایک ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ آہستہ قدموں سے نینا کے قریب آیا اور چائے نینا کے سامنے رکھی، لیکن نینا نے نظر اٹھا کر کپ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ نینا! اس کی آواز بہت نرم تھی۔ نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظر سالار کے دل کو چیر گئی۔ سالار کے لب ہلے مگر اس سے بولا نہیں گیا، صرف کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پاس پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، نینا، مجھے نہیں معلوم تم پر کیا گزری، لیکن جو بھی گزرا اب اس سب کے بعد میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ نینا نے لب ہلائے مگر اس کی آواز رکی رکی سی تھی۔ میں کسی قابل نہیں رہی سالار، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میری عزت، میرے سارے رشتے، میری زندگی، سب ختم ہو گیا۔ سالار نے فوراً اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ نینا، ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ سالار کی آواز میں ضد نہیں تھی، صرف ایک پناہ کا وعدہ تھا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سالار نے سر جھکاتے ہوئے یقین دلایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں نینا، کب سے یہ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نینا کی پلکوں سے پھر ایک آنسو بہا، لیکن اس بار وہ آنسو سیاہی کا نہیں تھا، کوئی ہلکی سی روشنی اس کے اندر جاگنے لگی تھی۔
وہ دھیرے سے سر جھکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کے اقرار پر سالار کا دل لرز اٹھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس بھری اور پھر فون اٹھاتا اپنے کسی جاننے والے عالم کو فون کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک سادہ سا نکاح ہو چکا تھا، 2 گواہ، ایک قاری اور بغیر کسی شور اور ہنگامے کے 2 دلوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب نینا سالار کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سرخ جورا اس کے وجود سے بے نیاز سا ڈھلکا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ سالار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر آیا، جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نگاہ نینا پر ٹھہری تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہ منظر، وہ لڑکی جو اس کی تنہائی کی ساتھی بنی تھی، آج اس کی تھی، صرف اس کی۔ نینا نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، دونوں کی آنکھیں ملی اور پھر نینا نے نظریں جھکا لی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ہمت نہ ہو۔ سالار آہستہ سے اس کے قریب آیا اور گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آواز نرم تھی۔ نینا، آج سے تم میری ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں زندگی کی ہر اذیت، ہر الزام، ہر زخم کو تم تک پہنچنے سے پہلے میرے دل پر لگنا ہوگا۔ نینا کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو لرزنے لگے۔ اس نے لب کھولے، کچھ کہنا چاہا مگر آواز بند تھی۔ صرف ایک سسکی نکلی اور وہ دھیرے سے سالار کی طرف جھکی، جیسے وہ اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ سالار نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اس کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور آہستگی سے کہا، تمہاری ہر خاموشی، ہر آنسو اب میری امانت ہے نینا۔ نینا اور سالار کی دھڑکنوں کی طرح کھڑکی کے اس پار ہوائیں بھی تیز ہو گئی۔ نکاح کی اگلی صبح تھی، موسم دھندلا تھا مگر سورج کی ہلکی ہلکی روشنی چھتوں سے چھن کر گلیوں میں اتر رہی تھی۔ نینا کے چہرے پر سکون مگر اندر ایک بے نام سا کھچاؤ تھا۔ وہ دبے قدموں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو چند لمحوں بعد سالار بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے اور یہ خاموشی کچھ عجیب نہ تھی۔ 2 دل تھے جو اب ایک رشتے میں بن چکے تھے مگر زبانیں بولنے سے گھبرا رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر نینا کے چہرے پہ ڈالی۔ وہ سادہ سی سفید شال میں لپٹی ہوئی تھی، بال ہلکی نمی سے چپکے ہوئے تھے اور چہرے پر دھوپ کی لطیف سی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ لمحہ خاموشی سے گزرا، پھر سالار کی آواز گونجی، پتہ ہے نینا، تم نے کل رات جو مجھ پہ بھروسہ کیا وہ میرے لیے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ نینا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک دوست سمجھا سالار، اور کل رات جب سب کچھ بکھر چکا تھا تم نے مجھے تھام لیا۔ اس لمحے میں تم ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ سالار نے دھیرے سے سر ہلایا اور پھر گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن تمہیں اپنے ساتھ یوں دیکھوں گا۔ پھر وہ ٹھہر گیا اور پلٹ کر نینا کی طرف دیکھا۔ نینا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، آج میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ نینا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، کیا مطلب؟ سالار کی آواز میں ایک عجب ٹھہراؤ تھا۔ میں جس گھر میں پلا بھرا وہ عام گھر نہیں تھا۔ میرے دادا سردار یمین شاہ شمالی علاقوں کے بااثر پرانے قبائلی سردار ہیں۔ لاکھوں کے نال زمین، سیاسی اثر، عزت اور وہی پرانی روایات پر مبنی حویلی جس میں ان کے فیصلے چلتے ہیں۔ نینا نے دھیرے سے سر ہلایا، تو تم ایک سردار کے پوتے ہو؟ سالار کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ہاں، لیکن صرف نام کا۔ اصل میں مجھے اس حویلی سے دھتکار دیا گیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا وہ، جب مجھ پر ایک گھٹیا الزام لگایا گیا اور دادا نے میری ایک نہ سنی۔ نینا نے بے یقینی سے پوچھا، کیسا الزام؟ سالار کی آواز بھاری ہو گئی، بے ایمانی اور جائیداد کے کاغذات چرانے کا الزام۔ حالانکہ وہ سب ایک سازش تھی اور وہ سازش سارم شاہ کی تھی۔ نینا کی سانس رک گئی۔ سارم؟ کون سارم؟ سالار کی آنکھیں جیسے سلگنے لگی۔ سارم میرا کزن ہے اور اسی حویلی میں رہتا ہے۔ دادا کے قریب رہ کر اس نے چالاکی سے سب کچھ اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کی۔ ڈرگز، سمگلنگ، اسلحے کی ڈیلنگ، وہ اس سب میں ملوث ہے مگر دادا نہیں جانتے اور ظاہری طور پر وہ ان کا فخر ہے، اور مجھے اس نے نکال باہر کیا تاکہ اس کی راہ صاف ہو جائے۔ نینا کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ تم نے کسی کو بتایا نہیں؟ سالار نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔
دادا کے آگے سارم کے بہانے، اس کے جھوٹ اور اس کی اداکاری نے سب کچھ دبا دیا، اور میں چپ چاپ کبھی خود پہ، کبھی قسمت پہ، کبھی خون کے رشتوں پہ افسوس کرتے ہوئے اس حویلی سے نکل آیا۔ نینا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سالار کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اسے تسلی دینا چاہتی ہو۔ سالار نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیکن اب مجھے تم مل گئی ہو نینا، مجھے اب کوئی بھی غم نہیں لگتا، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت کی صورت میں میرے ساتھ ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مسکراتے ہوئے واپس فلیٹ کی طرف چل دیے۔ دوسری طرف سڑک کے کنارے کھڑی ایک کالی گاڑی میں بیٹھا شخص سیاہ چشمے کے پیچھے سے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زہر گھلا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ سارم شاہ تھا، اس نے سالار کو حویلی سے نکلوا دیا تھا، مگر وہ اب بھی اس پر نظر رکھتا تھا، کیونکہ وہ اسے پوری طرح تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ دادا کی جائیداد کا وارث بننے کے قابل نہ رہے۔ اور اب وہ جو لڑکی سالار کے ساتھ تھی، وہ سارم کے لیے سالار کی نئی کمزوری بن چکی تھی۔ سارم نے چشمہ اتارا اور دھیرے سے بڑبڑایا، اب کھیل دلچسپ ہو چکا ہے۔ یہ لڑکی سالار شاہ کی کمزوری ہے اور میں کمزوریوں پہ وار کرنا خوب جانتا ہوں۔ پچھلے ایک مہینے سے جیسے کسی نے گھر کی ہر دیوار پہ خاموشی کی چادر تان دی تھی۔ سارا گھر ایک بے جان سا ڈھانچہ بن چکا تھا، نہ نینا کی ہنسی، نہ اس کے قدموں کی مست چہکار، نہ ہی امی کے سوال، اور نہ ہی ارمان کی آنکھوں کی وہ چمک اب دکھائی دیتی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بند رہتے، دن کو خاموشی سے کام نپٹاتے، اور رات کو کھانے کی میز پر صرف برتنوں کی کھنک سنائی دیتی، پھر ہر کوئی واپس خاموشی کی قبر میں چلا جاتا۔ ایسے ہی ایک سنسان رات تھی، بارش کے قطرے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، ہوا کے جھونکے پردوں کو سرکا رہے تھے۔ عشا تب سے اسی گھر میں رہتی تھی، کیونکہ نینا کے جانے کے بعد وہ اب مکمل طور پر ارمان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی، اور نینا کی امی اور نہ جمال صاحب کو اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید عشا نینا کا نعم البدل ہو سکتی ہے۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ اوپر والے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، نرمی سے قدم رکھتا ہوا عاصم گھر میں داخل ہوا۔ اسے جمال صاحب سے ضروری کام تھا، مگر دن میں ان کی مصروفیات کی وجہ سے اس کی جمال صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ عشا اور نینا کا کزن تھا، سوبر سی پرسنالٹی کا مالک۔ ان کا وہ کزن ارمان سے بالکل ہی مختلف تھا۔ اس نے ہمیشہ نینا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا تھا، اور نینا کے نکاح کے دن ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسے ایمرجنسی میں اسلام آباد جانا پڑا تھا، اور جب تک وہ واپس آیا بہت دیر ہو چکی تھی، اور وہ نینا کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، جس کا افسوس اسے آج تک تھا۔ ہال سے گزرنے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا جمال صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عشا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ عشا کی آواز آئی، یار تب سے تو جیسے پورا گھر ہی بے جان ہو گیا ہے۔ میں نے نینا کو گھر سے نکلوا دیا اور یہاں سب کو جیسے سانپ سونپ گیا ہے۔ عاصم نے چونک کر رخ موڑا، کمرے کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، حیرت اور شوق کی ملی جلی کیفیت اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے نہ جانے کس احساس کے تحت فوراً اپنا موبائل نکالا، ریکارڈنگ آن کی اور دروازے کے ساتھ لگ کر سانس روکے سننے لگا۔ عشا ہنسی، ویسے مزہ بہت آیا تھا یار جب نینا کو اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا، اور ارمان جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اس نے ایک بار بھی سچائی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے جو تصویریں دکھائیں بس فوراً مان لیا، جیسے برسوں کا انتظار تھا اسے نینا کو ذلیل کرنے کا۔ فون کی دوسری طرف سے ہنسی کی ہلکی آواز آئی، تو مطلب نینا کا سالار سے کوئی چکر نہیں تھا؟ عشا نے لاپرواہی سے کہکا لگایا، ارے نہیں یار، وہ تو بیچارہ صرف نوٹس دینے آیا تھا۔ بارش میں بھیگ گیا تو نینا نے کہا کہ اس کے کمرے میں جا کے کپڑے سکھا لے، پھر نینا چائے بنانے گئی، بس نینا کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی، اسے چکر آ گیا اور سہارا دینے کے چکر میں سالار نے اسے تھام لیا، اور میں نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عاصم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، اس نے دروازے کے پیچھے سے عشا کو گھورتے ہوئے دانت بھینچے، اس کی مٹھی میں پکڑا موبائل زور سے دب گیا۔ عشا کی آواز اب اور بھی زہریلی ہو چکی تھی، ارمان نے کبھی مجھے وہ اہمیت نہیں دی جو نینا کو دیتا تھا، لیکن میں نے نینا کو اس کی نظروں میں ایسا گرایا کہ شاید کبھی وہ خود کو اٹھا ہی نہ سکے۔
آسم کے دل میں آگ جل چکی تھی، اس سے آگے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ چہرے پہ تناؤ، آنکھوں میں دھکتا غصہ اور قدموں میں زلزلہ تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عشا نے یکدم گردن موڑی، سامنے آسم کو یوں کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ عشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ گھبرا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی لمحے آسم نے جا کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ عشا کے لبوں سے چیخ نکلی، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مگر آسم نے ایک بھی لفظ نہ سنا۔ تیزی سے زینے اترتا ہوا وہ اسے نیچے ہال میں لے آیا اور عین بیچ میں زمین پر اس کا بازو جھٹک دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ عشا زور زور سے چلا رہی تھی، کوئی بچائے مجھے۔ اس کی چیخوں سے ساری حویلی جا گئی، کمروں کی بتیاں ایک ایک کر کے روشن ہونے لگی اور چند لمحوں بعد جمال صاحب، ارمان، نینا کی ماں اور باقی لوگ نیچے ہال میں آ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں تھم گئے۔ عشا زمین پر پڑی تھی، سہمی ہوئی، اور آسم خاموش مگر سلگتا ہوا سانسیں لے رہا تھا۔ جمال صاحب غصے سے دھارے، آسم یہ سب کیا بدتمیزی ہے، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آسم نے چہرہ موڑا، اب اس کا لہجہ کچھ مدھم تھا مگر آنکھوں میں نفرت ابھی بھی دہک رہی تھی۔ اس نے آہستہ مگر سرد لہجے میں کہا، تماشا تو یہ لگاتی رہی ہے یہ۔ اس نے انگلی سے عشا کی طرف اشارہ کیا۔ سب حیران تھے۔ عشا فوراً بولی، یہ پاگل ہو گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مگر آسم نے اس کے شور کو اگنور کرتے ہوئے سب کو سچ بتایا، میں سب کچھ سن چکا ہوں، سب کچھ، کہ تم نے نینا پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اس گھر سے نکلوایا صرف اس لیے کہ ارمان اسے پسند کرتا تھا۔ آسم کے الفاظ سب کی سماعت پر بم بن کر گرے تھے۔ سب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے، نہ کوئی سانس، نہ کوئی آواز اور نہ ہی کوئی جنبش۔ نینا کی ماں نے بے یقینی سے عشا کی طرف دیکھا۔ عشا ایک دم چیخ پڑی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، شاید اس کا بھی نینا کے ساتھ کچھ چکر تھا اس لیے۔ آسم کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ آگے بڑھا مگر پھر اس نے خود کو ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے روک لیا۔ وہ ان جاہل مردوں جیسا نہیں بننا چاہتا تھا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی آواز اب دھار میں بدل چکی تھی۔ بکواس بند کرو، اب اگر تم نے اپنی گندی زبان سے نینا پر ایک بھی اور الزام لگایا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سب ساکت تھے، تبھی ارمان آگے بڑھا اور اس نے آسم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ نینا بے قصور تھی اور عشا نے اس پر الزام لگایا تھا؟ آسم نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ پلے کی۔ کمرے میں عشا کی وہی ہنستی زہریلی آواز گونجی، یار جب سے میں نے نینا کو گھر سے نکلوایا ہے سب ایسے چپ بیٹھے ہیں جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مزہ آیا تھا جب اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا، اور ارمان بس میری دکھائی تصویروں پہ یقین کر بیٹھا۔ ارے وہ تو بیچارہ صرف نوٹس دینے آیا تھا اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ ہر لفظ کے ساتھ سب کے چہرے زرد پڑتے رہے۔ نینا کی ماں کا سر جھک گیا۔ ارمان کی آنکھوں میں صدمہ، بے یقینی اور شرمندگی اترنے لگی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اب پورا ہال ساکت تھا۔ سب کے دل جیسے چیخ چیخ کر اس رات کی خاموشی کو کوس رہے تھے جس رات نینا چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اور کسی نے اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ارمان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ نینا کی ماں کے لب کپ کپائے اور جمال صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں آنکھیں بند کر لی۔ اور عشا، وہ اب رو نہیں رہی تھی، بس زمین پہ بیٹھی پتھر کی طرح ساکت، خالی آنکھوں سے فرش کو گھور رہی تھی جیسے اپنی ہی چالاکی میں دفن ہو چکی ہو۔ رات کا وقت تھا، سڑکوں پر روشنی کے زرد بلب تھکے تھکے سے جھکے ہوئے تھے۔ سالار اپنی بائک چلاتے ہوئے نینا کے ساتھ ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر سکون اور اطمینان تھا اور آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی۔ نینا کا سر سالار کے کندھے سے لگا ہوا تھا، اس کی نظریں سامنے تھیں مگر ذہن کہیں اور۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا اور سالار نے اس ایک مہینے میں نینا پر اتنی محبتیں لٹائی تھیں کہ نینا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہے۔ سالار کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی، نینا، تمہارے ساتھ نے اور تمہاری ان بھوری آنکھوں کی چمک نے میری روح تک میں سکون اتار دیا ہے۔ نینا کے لب ہلے، وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اچانک بائک کے آگے ایک کالی گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ سالار نے جھٹکے سے بائک روکی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گاڑی کے دروازے کھلے اور 3 نقاب پوش مرد بندوقیں تھامے باہر نکلے۔
سالار نے فوراً بائک سے اترتے ہوئے نینا کو اپنے پیچھے کیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ سالار کا لہجہ سرد تھا، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک نے فائر کر دیا۔ گولی سالار کے قدموں کے قریب آ کر زمین میں لگی۔ نینا کی چیخ نکل گئی۔ سالار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ انہیں مارنے نہیں، صرف ڈرانے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان آدمیوں کی طرف بڑھتا، اچانک گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور سالم شاہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے شیر اپنے شکار کو کمزور دیکھ کر لطف اٹھاتا ہے۔ سالم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، سالار، تم مجھے بھول نہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں یاد کروانے آیا ہوں کہ تم ابھی بھی میرے نشانے پر ہو۔ اور یہ لڑکی؟ سالم نے شیطانی آنکھوں سے نینا کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور پھر مکروہ ہنسی چہرے پر سجائی۔ تمہارے انتخاب کو تو داد دینی پڑے گی سالار۔ سالار کی آنکھیں شعلہ بن گئی۔ اپنی گندی نظریں نینا سے دور رکھو، ورنہ میں وہ کر جاؤں گا جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے سالار نے نینا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ سالم ہنسا، ایک ہنسی جس میں زہر بھی تھا اور چیلنج بھی۔ یہ تو بس شروعات ہے سالار شاہ، میں تمہیں اس مقام پر لے آؤں گا جہاں تم نہ زندہ رہ پاؤ گے نہ مر پاؤ گے، اور تمہاری یہ شہزادی یہ میرے قدموں میں گرے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک اشارہ کیا۔ نقاب پوش فوراً گاڑی میں واپس بیٹھے اور گاڑی زوردار آواز کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ سالار نینا کی طرف پلٹا، وہ لرز رہی تھی۔ نینا، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نینا نے کانپتے ہوئے اسے دیکھا۔ سالار، وہ کون تھا؟ وہ تمہیں جانتا تھا اور مجھے بھی۔ سالار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر گہری آواز میں کہا، وہ سالم شاہ تھا، اور اب وہ ہم دونوں کو پھر سے نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن نینا، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور سالار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے دنیا کے ہر زہر سے، ہر دشمن سے اسے چھپا لینا چاہتا ہو۔ سورج ڈھلنے کو تھا، فضا میں خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ سردار یمین شاہ کی وسیع و عریض حویلی میں ہر طرف سکون تھا۔ اچانک حویلی کے بڑے مرکزی دروازے پر جیپوں کی آوازیں آئیں۔ ایک کے بعد ایک گاڑی رکی اور وردی پوش پولیس اہلکار حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی کے نوکروں نے پیشانیوں پر الجھن لیے حیرت سے دروازے کھولے۔ حویلی کے ہال میں سردار یمین شاہ اور باقی بزرگ بیٹھے تھے۔ جب پولیس ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آفیسر نے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ سردار یمین شاہ، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں آپ کے پوتے سالم شاہ کے خلاف سنگین شواہد ملے ہیں۔ منشیات کی سمگلنگ، غیر قانونی ہتھیاروں کی خرید و فروخت اور انسانی سمگلنگ جیسے جرائم میں ان کی براہ راست شمولیت ثابت ہو چکی ہے۔ پورا ہال سن ہو گیا۔ سردار یمین شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ ان کی چھڑی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ خود وہیں گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا لرزتا ہوا لہجہ ان کے دل کی ٹوٹتی ہوئی حالت کا گماس تھا۔ اسی لمحے سالم ہال میں داخل ہوا اور پولیس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگاتے ہوئے بتایا، سالم شاہ، ہمیں تمہارے خلاف غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں، جن کی بنا پر تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ زور سے دھارا، کیا مطلب ہے تم سب کا؟ میرے سالوں کی محنت، میرا جاہ و جلال، میری سلطنت ایک پل میں ختم ہو جائے گی؟ یہ حویلی، یہ جائیداد، اس کے لیے میں نے سالار کو بھی نکال باہر کروایا تھا۔ تم لوگ مجھ سے یہ نہیں چھین سکتے، مجھے اتنی آسانی سے جیل میں بند نہیں کر سکتے۔ لفظوں کا زہر جیسے ہر سننے والے کے دل میں خنجر بن کر اترا۔ سردار یمین شاہ کا چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی لہر ایک ساتھ اٹھی اور وہ لرزتے قدموں سے سالم کے قریب آئے، اسے گریبان سے پکڑ کر غصیلی آواز میں بولے، کیا کہا تم نے؟ تم نے سالار کو نکلوایا تھا؟ سالم کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ بوکھلا گیا۔ نہیں دادا، وہ ایسی بات نہیں تھی، میں سچ بول۔ سردار شاہ کی گرجتی آواز سے دیواریں کانپ اٹھی۔ سالم کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ چیخ پڑا، ہاں، میں نے ہی سالار پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں نے ہی اسے نکلوایا، صرف اس لیے کہ یہ حویلی، یہ جائیداد، یہ سب صرف میرا ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سردار یمین شاہ کی آنکھوں میں جیسے موت اتر رہی ہو۔ پھر انہوں نے پولیس آفیسر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے پھانسی پر لٹکاؤ یا عمر قید کی سزا سناؤ، جو بھی کرو، میرے لیے یہ آج سے مر چکا ہے۔ پولیس اہلکار سالم کو کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔
سارن چیخ رہا تھا، دادا دادا میں آپ کا پوتا ہوں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ مگر سردار یمین شاہ نے نوکروں کی طرف دیکھا، دروازے بند کر دو، اس شخص کا ہماری حویلی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب انہوں نے سالار کو گھر سے نکالا تھا۔ سالار کی آنکھوں کی خاموشی، اس کی بے بسی، وہ سب منظر اب تلوار بن کر دل پر برس رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور لرزتی آواز میں کسی نمبر پر کال ملائی۔ مجھے کل تک سالار شاہ کی مکمل معلومات چاہیے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا موبائل نمبر، سب کچھ۔ اب تقدیر کے ورق پلٹنے کو تھے، ظلم کا وقت ختم اور سچائی کا سورج طلوع ہونے کو تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ سالار کے دادا نے کال کر کے اس سے معافی مانگ لی تھی اور نینا اور سالار کو حویلی واپس بلا لیا تھا۔ سالار نے ان کی بات مان لی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، معافی مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کیجیے۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور سالار کے دادا نے نینا کو خوش دلی سے حویلی کی بہو کی صورت میں قبول کر لیا تھا۔ سالار نے حویلی واپس جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے بینک بیلنس میں سے نینا کو ایک اپارٹمنٹ خرید کر دیا تھا، اس کے حق مہر کے طور پر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینا کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے۔ دوسری طرف عشا کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جمال صاحب نے اسے اس کی مرضی کے خلاف خاموشی سے اس کی شادی کروا کر گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ ارمان اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا، وہ محبت میں ہار گیا تھا، لیکن جمال صاحب اب اسے زندگی میں ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ارمان کو یورپ بھیج دیا تھا کہ شاید ماحول بدلے گا تو وہ خود کو سنبھال لے گا، مگر وہ خود آج بھی نینا کو تلاش کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک شام آفس سے واپسی پر وہ ایک سگنل پر رکے ہوئے تھے جب انہیں پاس کے شاپنگ مال کے باہر نینا دروازے سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ فوراً گاڑی سے نکل کر نینا کی طرف لپکے۔ نینا اور سالار پچھلے کچھ دنوں سے حویلی سے شہر آئے ہوئے تھے اور آج موسم خوشگوار دیکھ کر سالار اسے شاپنگ کرانے لے آیا تھا۔ جب وہ دونوں مسکراتے ہوئے شاپنگ مال سے باہر نکلے تو نینا کی قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور وہ بت بنی کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں جمال صاحب نینا کی طرف آ رہے تھے۔ نینا کو لگا کہ پھر سے کوئی قیامت آنے والی ہے کیونکہ سالار اس کے ساتھ تھا، لیکن جمال صاحب نہیں جانتے تھے کہ وہ اب اس کا شوہر ہے۔ اسے لگا کہ جمال صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ اس پر لگے سارے الزام سچ تھے۔ وہ ڈر کر سالار کے پیچھے ہو گئی۔ تبھی جمال صاحب ایک لمحے کے لیے سالار کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، مگر پھر آگے بڑھے، لیکن سالار ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نینا اب میری بیوی ہے اور میں اس پر کوئی بھی ظلم اور کوئی بھی الزام برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جمال صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر پھر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وہیں سے کہا، نینا بیٹا ڈرو مت، میں تمہیں کوئی سزا سنانے نہیں بلکہ تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وقت نے ساری حقیقت ہمارے سامنے لا کھڑی کی ہے اور ہم جانتے ہیں اب کہ تم بے قصور تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگے۔ نینا نے یہ سن کر بے یقینی سے انہیں دیکھا، مگر پھر فوراً آگے بڑھی اور جمال صاحب کے سینے سے لگ گئی۔ جمال صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے نینا کے سر کو چوما۔ میری بچی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر الزامات لگائے اور تمہاری ایک نہ سنی، مگر دیکھو ہمیں کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ ہمارا گھر بکھر گیا ہے اور اب اس گھر میں صرف خاموشی کا بسیرا ہے۔ نینا یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اس نے روتے ہوئے کہا، بڑے بابا میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، بلکہ میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے سالار کی صورت میں میرے ہر غم کا ازالہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر سالار کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری اور جمال صاحب کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھرے اور انہوں نے آگے بڑھ کر سالار کو سینے سے لگاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمارے گھر کی عزت کو اپنی عزت بنایا اور اس کی حفاظت کی، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتے۔ سالار یہ سن کر مسکرایا اور اس نے نینا پر محبت بھری نظر ڈالی۔ وہ سب وقت کی چال تھی، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں تو خود شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے نینا کی صورت میں مجھے ایک پاک اور باوفا بیوی سے نوازا۔ نینا نے سالار کی نظروں سے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور شرم کی ملی جلی مسکراہٹ تھی۔
پھر جمال صاحب انہیں ضد کر کے اپنے ساتھ گھر لے گئے، جہاں نینا اور فرد بیگم ایک دوسرے کو گلے لگا کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دلوں کی رنجشیں اور بے چینیاں انہی آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئیں۔ رات دیر تک وہاں رکنے کے بعد سلار نینا کو لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر نینا سلار کے گلے سے لگی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دینے کے لیے۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں چھپا لیا اور دھیرے سے اس کے کان میں شرارتی انداز میں سرگوشی کی۔ بس خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ اور چاہیے۔ نینا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شرما کر مزید اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی اور وہ دونوں اپنی نئی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔